Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to this lecture and this is lecture number 19. इसमें आज का जो टॉपिक है हमारा वो इब्न खल्दून की पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी पे हम बात करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। जब हम इब्न खल्दून की पॉलिटिकल हिस्ट्री पे बात करते हैं तो उसमें जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं उनमें इब्न खल्दून का कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी, उसके बाद जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिस पे मुतअद्दिद बार क्वेश्चन आए हैं वो थ्योरी ऑफ असबिया या नेशनलिज्म है। इसके बाद अगली इम्पोर्टेंट चीज़ जो इब्न खल्दून की फ़िलॉसफ़ी में है वो स्टेजेस ऑफ स्टेट डेवलपमेंट है। इस पे भी मुतअद्दिद मरतबा क्वेश्चन आए हैं। क्लासिफिकेशन और काइंड ऑफ गवर्नमेंट्स पे हम बात करेंगे, और उसके बाद क्वालिटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ रूलर इस पे बात करेंगे, और आखिर में इसका सोशल लाइफ के बारे में जो कॉन्सेप्ट है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जो इब्न खल्दून एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से CSS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार इस पे क्वेश्चन आए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है आज का, इसलिए आपने इस लेक्चर को आखिर तक देखना है। इब्न खल्दून का पूरा नाम अबू ज़ैद अब्दुर्रहमान इब्न खल्दून 1332 ईस्वी में पैदा हुए और 1406 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है। पॉपुलरली नोन एज इब्न खल्दून, बॉर्न इन ट्यूनिस। 1332 में ट्यूनिस में पैदा हुए। हेल्ड कोर्ट पोजीशन इन ट्यूनीसिया, अल्जीरिया एंड मोरक्को एंड इन ग्रेनाडा इन स्पेन। तो मुंसफ के तौर पर काम करते रहे, जज के तौर पर काम करते रहे। ट्यूनीसिया में काम किया, अल्जीरिया में काम किया, मोरक्को में काम किया, और उसके बाद ग्रेनाडा स्पेन में इन्होंने एज जज काम किया। रोट किताबुल इबार, यूनिवर्सल हिस्ट्री पे इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, लेकिन इनमें से जो दो किताबें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई उनमें एक किताबुल इबार है जो यूनिवर्सल हिस्ट्री है, और दूसरी जो इनकी बहुत अहम किताब है वो है मुकदमा। इब्न खल्दून इज़ बेस्ट नोन एज द ऑथर ऑफ मुकदमा। This is the introduction of his historical work, and in it he describes the science of society and civilization. तो इसमें मुकदमा में इन्होंने जो है वो सोसाइटी की साइंस के बारे में और सिविलाइजेशन के बारे में और हिस्टोरिकल वर्क के बारे में लिखा है। तो ये दोनों बुक्स किताबुल इबार और मुकदमा इब्न खल्दून की बहुत इंपॉर्टेंट और पॉपुलर बुक्स हैं। इन 1382 ऑन पिलग्रिमेज टू मक्का he was offered a chair at the famous Islamic University at Al-Azhar by the Sultan of Cairo, who also appointed him judge of the Maliki sect of Islam. तो 1382 में इब्न खल्दून हज के लिए गए, तो वहाँ पे इनको अल-अज़हर यूनिवर्सिटी में सुल्तान ऑफ कायरो ने वहाँ पे इनको अपॉइंट किया और उसके बाद इनको जज बना दिया। हम वन बाय वन इनकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसको डिस्कस करते हैं, और सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉवरेनिटी के ऊपर इब्न खल्दून के क्या व्यूज़ हैं। अकॉर्डिंग टू खल्दून देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ स्टेट इन द वर्ल्ड। इब्न खल्दून कहते हैं कि दुनिया में हुक्मरानी के सिर्फ दो ही जो है सिस्टम हैं स्टेट्स, और उनमें से एक सिस्टम को वो कहते हैं फिजिकल, वर्ल्डली एंड मैन मेड सिस्टम। एक सिस्टम वो है जो इंसान ने बनाया है, और दूसरा सिस्टम जो है उसको वो निज़ाम शरिया कहते हैं, जो सिस्टम अल्लाह ताला ने बताया है। तो सिस्टम्स को वो दो हिस्सों में, स्टेट को चलाने के सिस्टम्स को इब्न खल्दून दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक दुनियावी निज़ाम की बात कर रहे हैं, और दूसरा सिस्टम जो है उसको वो निज़ाम शरिया या निज़ाम खुदाबंदी कहते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से जो बनाया गया निज़ाम है उसको। मैन मेड सिस्टम के बारे में इब्न खल्दून कहते हैं कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू रूलिंग क्लास। मैन मेड सिस्टम में हाकमियत जो है वो रूलिंग क्लास के पास होती है। रूलिंग क्लास मुख्तार कुल होता है, हाकमियत आला उनके पास होती है। वो जिस तरह का चाहे फैसला कर लें, जिस तरह का चाहे पॉलिसी बना लें, जिस तरह की चाहे इम्प्लीमेंटेशन करा लें। तो सॉवरेनिटी मैन मेड सिस्टम में रूलिंग क्लास के पास है। सॉवरेनिटी सेव्स द रूल्ड फ्रॉम क्रूएलिटी एंड रूलर्स एंड एक्ट्स लॉज अकॉर्डिंग टू द पीपल्स डिजायर। इसमें जो हुक्मरान हैं वो अवाम की मंशा को सामने रखते हुए, अवाम की राय को सामने रखते हुए वो कवानीन बनाते हैं। मोनार्क इज सॉवरियन इन द फिजिकल सिस्टम ऑफ द पॉलिटिक्स। तो वहां पे जो मोनार्क है, हुक्मरान है,
جو بادشاہ ہے یا کنگ ہے وہ فزیکل سسٹم میں، سیاست میں وہ مختار کل ہے. جو منارک ہے، جو حکمران ہے، کنگ ہے، بادشاہ ہے، تو وہ سیاسی معاملات کے اندر وہ مختار کل ہے. سوورین فیسز مینی ڈیفیکلٹیز. جو مین میڈ سسٹم ہے اس میں سوورین یا حاکم اعلیٰ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سچ رولر may become selfish and interested in personal affairs. تو دنیاوی نظام میں، مین میڈ سسٹم میں حکمران جو ہے وہ خود غرض بن جاتے ہیں، لالچی بن جاتے ہیں، اور ان کو اپنے انٹرسٹ جو ہیں وہ ان کو مقدم رکھتے ہیں. He ignores the state and collective affairs. تو جب وہ اپنے سیلفش انٹرسٹ میں، پرسنل انٹرسٹ میں پڑ جاتا ہے تو وہ پھر عوام کے اجتماعی جو حقوق ہیں یا ان کے اجتماعی دلچسپی کے جو کام ہیں ان کو بھول جاتا ہے، ان کو نظر انداز کر دیتا ہے. He empowers its subordinates who are always opportunists. وہ اپنے جو بھی اس کے ساتھ لوگ لگے ہوتے ہیں، جو بھی اس کے ماتحت عملہ ہوتا ہے، وہ ان کی طاقت کو بڑھاتا ہے، قوت کو بڑھاتا ہے، ان کے اختیارات کو بڑھاتا ہے، اور اس سے جو اپرچونٹسٹ ہیں ان میں وہ اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں. جو موقع شناس ہوتے ہیں، جو موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اپنے ذاتی انٹرسٹ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. These people destroy the national wealth and resources. ایسے مفاد پرست لوگ جو دنیاوی سسٹم میں، مین میڈ سسٹم میں سوورین کے ساتھ لگ جاتے ہیں، وہ اپنے لیے دولت اکٹھی کرتے ہیں، وہ ریسورسز پر قابض ہو جاتے ہیں، وہ نیشنل ویلتھ کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں، اور اس طرح اس کو ذاتی مقاصد میں استعمال کرتے ہیں اور اس کو ضائع کر دیتے ہیں. They give punishment to people without any reason and engulf their legitimate rights. ایسے لوگ اپنی حکمرانی قائم رکھنے کے لیے، عوام پر اپنا تسلط قائم رکھنے کے لیے ان کو سخت ترین سزائیں دیتے ہیں، غیر کسی وجہ کے لوگوں کو سخت سزائیں دیتے ہیں. engulf their legitimate rights، اور ان کے جو لیگل رائٹس ہوتے ہیں، ان کے جو رائٹ ہیں جو اسٹیٹ کی طرف سے ان کو ملنے ہیں، وہ ان پہ بھی قابض ہو جاتے ہیں. The corrupt and selfish ruler is not in a position to face the foreign threats. ایسا رولر جو کرپٹ بھی ہو، سیلفش بھی ہو، اور جس کو اپنے مفادات زیادہ مقدم ہوں، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ جب غیر ملکی تھریٹ آئے ملک کو تو وہ اس کو پھر فیس کر سکے یا اس کو کاؤنٹر کر سکے یا اس کا مقابلہ کر سکے. In case of foreign aggression, he is to save himself and he never cares for people and state. تو اگر کوئی ایسی ناگہانی صورتحال بن جائے کہ اس کو کوئی تھریٹس آئیں باہر سے، تو اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا تحفظ خود کرے. اس کو عوام کے تحفظ کی یا اسٹیٹ کے تحفظ کی کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ صرف اپنا تحفظ چاہتا ہے کہ اس کی ذات کو کوئی نقصان نہ ہو. He forgets that ruler is to offer sacrifice to save the nation. ایسا حکمران جو مین میڈ سسٹم کے اندر ہوتا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ عوام کی جو جان و مال کا تحفظ کرنا اس کی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے اس نے قربانیاں دینی. تو وہ یہ چیز بھول جاتا ہے اور وہ کبھی عوام کے تحفظ کی خاطر نہ وہ آواز اٹھاتا ہے نہ وہ قربانی دیتا ہے. He is to facilitate his relatives and friends. اس کے نزدیک اس کے رشتہ دار اور اس کے دوست اور اس کے احباب وہ زیادہ مقدم ہوتے ہیں. فیورٹزم پوائزن دی ہول سیٹ اپ. تو اس طرح کا جو فیورٹزم وہ کرتا ہے یا نیپوٹزم کرتا ہے، وہ تمام سیٹ اپ کو آلودہ کر دیتا ہے. لوگوں کا اعتماد اس نظام سے اٹھ جاتا ہے. تو جو ابن خلدون ہے وہ مین میڈ سسٹم کی بتاتا ہے کہ اس کے اندر لیکوناز کیا ہے، اس کے اندر خرابیاں کیا ہیں، اور الٹیمیٹلی اس کے سفررز جو ہیں وہ عوام ہو جاتے ہیں. In this grave situation, people have nothing but to launch anti-sovereign demonstration and as a result. تو ایسی صورتحال میں لوگوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ وہ اس حکمران کے خلاف مظاہرے شروع کر دیں، اس کے خلاف تحریک شروع کر دیں. تو اس تحریک کے جو نتائج نکلنے ہیں وہ بھی ابن خلدون انومیریٹ کرتا ہے. پہلا، the sovereign is disrespected and dishonored and people show lack of confidence in him. لوگ اس پہ عدم اعتماد کرتے ہیں. اس عدم اعتماد کی وجہ سے اس کا عزت و احترام لوگوں کی نظروں میں ختم ہو جاتا ہے. The ruler has nothing to do but to change the laws. حکمران اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے پھر قانون بنانا شروع کر دیتا ہے.
وہ قانون میں تبدیلیاں لانا شروع کر دیتا ہے، وہ لوگوں سے اوبیڈینس لینے کے لیے قوانین سخت پہ سخت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس قوانین کی بنیاد پہ وہ لوگوں پہ ظلم و ستم کرتا ہے، ان کو ڈراتا دھمکاتا ہے، اور اس ڈرانے دھمکانے سے وہ اپنی رسپیکٹ اور آنر واپس لینا چاہتا ہے۔ frequently destroying the authority and prestige of the state laws، جب وہ بار بار لاز بدلتا ہے، ان کو سخت سے سخت کرتا ہے، تو اس سے جو اتھارٹی ہے یا پریسٹیج ہے اسٹیٹ لاز کی وہ ختم ہو جاتی۔ It destroys the state laws and the laws become dolls، تو اس سے جو قانون ہے اس کا احترام بھی ختم ہو جاتا ہے، تو لا کا احترام بھی ختم ہو جاتا ہے لوگوں کی نظروں۔ جتنے قوانین کو فریکوینٹلی چینج کریں گے اور جتنے اس کو سخت سے سخت بناتے جائیں گے تاکہ لوگ ان قوانین کے خوف سے حکمران طبقے کی عزت اور احترام شروع کر دیں، اتنا ہی قوانین کا جو ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں احترام ختم ہو جاتا ہے۔ دی الٹیمیٹ ریزلٹ از دی ڈس آنر آف دا اسٹیٹ، تو اس کا منطقی انجام کیا نکلتا ہے ابن خلدون کے مطابق کہ اسٹیٹ ڈس آنر ہو جاتی، اسٹیٹ کا احترام ختم ہو جاتا ہے، اسٹیٹ کی رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے، لوگ اسٹیٹ لاز کو اوبے کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ابن خلدون advises that such sovereign should expose themselves as the honest, patriot, impartial, full of love and man of justice۔ تو حکمران کو یہ نصیحت کرتا ہے ابن خلدون کہ ان کے پاس ایک ہی رستہ بچتا ہے، اور وہ رستہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو آنےسٹ کرے، آنےسٹی سے کام کرے، پیٹریوٹ بنے، امپارشل بنے، فل آف لو اینڈ مین آف جسٹس بنے، کہ جو مینڈیٹ ان کو دیا گیا ہے لوگوں کی طرف سے اس مینڈیٹ کے مطابق وہ حکومت چلائیں، وہ آنےسٹ ہو کے چلائیں، وہ پیٹریوٹ ہو کے چلائیں، وہ امپارشل ہو کے چلائیں، اور وہ لوگوں کے لیے پیار محبت کا جذبہ ان کے پاس ہونا چاہیے، اور وہ مملکت جو ہے وہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق چلائیں۔ His counsels are advised to save sovereign from selfishness and to keep him informed about the real situation۔ جو اس کے مشیر ہیں ابن خلدون ان کو یہ ہدایت کرتا ہے کہ ایسی سچویشن میں وہ سوورین کو بچا سکتے ہیں، اس کی لالچ کی طمع کو وہ ختم کر سکتے ہیں، اور وہ اس کو جو زمینی حقائق ہیں، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، اس کے بارے میں اس کو صحیح پکچر بتا سکتے ہیں۔ یہ کونسلز کا کام ہے کہ وہ کنگ کو رائٹ ٹریک کے اوپر رکھے اور اس مینڈیٹ کے مطابق اس کو حکومت چلانے پہ مجبور کرے یا کنونس کرے جو اس کے مینڈیٹ کے مطابق۔ اس کے مقابلے میں ابن خلدون کہتا ہے جو دوسرا سسٹم ہے وہ سسٹم ہے نظام شریعہ، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر مبنی ہے۔ ان نظام شریعہ دی ریئل سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ جو شرعی نظام ہے اس میں حاکمیت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ حاکم اعلیٰ ہے، اینڈ اٹ ایکسرسائزز آن دا ارتھ از ڈیلیگیٹڈ بائی دا کیلف، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت زمین پہ نافذ کی جاتی ہے خلیفہ کے ذریعے، اور خلیفہ جو ہے وہ ڈیلیگیٹی ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ فرائض اس خلیفہ کو تفویض کیے ہوئے ہیں، جن کو خلیفہ نے زمین پہ جب حکومت قائم کرے تو اس نے ان ڈیلیگیٹڈ پاورز کے تحت حکومت چلانی ہے۔ کیلف آن دا ارتھ از دی وائس ریجنٹ آف اللہ۔ جو کیلف ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وائس رائے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرنے کے لیے وہاں آیا ہے، and he can exercise God's sovereign power within the limit shown by the Sharia، اور اس نے وہ تمام احکامات یا تمام پاورز یا تمام اختیارات اس طریقے سے استعمال کرنے ہیں جس طریقے سے شریعہ نے اس کو حکم دیا ہے۔ وہ شریعت کے احکامات سے ہٹ کے کسی قسم کی کوئی پاور ایکسرسائز نہیں کر سکتا، کسی قسم کے کوئی اختیارات جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ This is more effective than monarchy and man-made system۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ شریعہ کا نظام جو ہے یہ کسی بھی مین میڈ سسٹم سے یا کسی بھی monarchy سے زیادہ کارگر ہے، یہ زیادہ effective ہے، یہ زیادہ اثر انداز ہے۔ It is not made keeping in view worldly affairs but eternal life، کیونکہ اس کے بنانے کا جواز جو ہے وہ دنیاوی افیئرز نہیں ہیں، اس کے بنانے کا جواز جو ہے وہ اٹرنل لائف ہے، جو بعد میں آنے والی لائف ہے، یہ اس کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو ابن خلدون بڑا کلیئر ہے کہ جو نظام شریعہ ہے
وہ ہی اصل نظام ہے، اور یہ نظام جو ہے یہ اٹرنل لائف کو سامنے رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے۔ Prophet Muhammad, peace be upon him, founded this institution and was enriched by the pious caliph. تو یہ نظام شرعی جو ہے حکومت کے سلسلے میں ابن خلدون کہتا ہے کہ یہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا، اور اس کو خلیفہ راشدین نے اس کو پھر منطقی انجام تک جو ہے وہ زینت دی یا اس کو عروج دیا۔ Various factors were to be considered while electing the caliph of Islamic State. چونکہ خلیفہ نے احکام خداوندی کے مطابق اسٹیٹ کو چلانا ہے اور ان احکامات پہ عمل درآمد کرنا ہے، اس لیے ابن خلدون کہتا ہے کہ جب خلیفہ کو چنا جائے تو اس کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ جب اس کو الیکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ فیکٹرز ہیں جن کو لازمی طور پر زیر بحث لایا جائے اور جن پہ غور و فکر کیا جائے۔ Although all on earth are the viceregent, but politically only that Muslim leader who is elected by the people is caliph. ویسے تو تمام لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے نائب ہیں اس کے، لیکن ان میں سے جو پولیٹیکلی جس بندے کو چنا جاتا ہے، جس مسلمان کو چنا جاتا ہے کہ وہ حکمرانی کرے، اس کو کیلف کہتے ہیں، اور یہ لوگ اس کو الیکٹ کرتے ہیں کیلف کو۔ All other people are bound to obey the ruler. جب ایک خلیفہ چن لیا جائے تو تمام لوگ جتنے بھی اس اسٹیٹ کے اندر موجود ہیں ان پہ فرض ہے کہ وہ پھر رولر کی اطاعت کرے، وہ خلیفہ کی اطاعت کرے، اس کے حکم کے مطابق کام کرے۔ دی ہولی قرآن سیز obey Allah, obey Allah's prophet and obey those who are your rulers. تو اس میں وہ بھی باقی مسلمان فلاسفرز کی طرح قرآن پاک کی اس آیت کی تشریح کرتے ہیں یا اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم مانو، اس کے رسول کا حکم مانو، اور اس کے بعد جو تمہارے حکمران بنا دیے جائیں ان کا حکم مانو۔ تو اس طرح وہ سمجھتے ہیں، ابن خلدون سمجھتے ہیں کہ تمام مسلمانوں پہ فرض ہے کہ جب ایک خلیفہ بن جائے تو پھر اس کی اطاعت۔ Although Ibn Khaldun counts numerous qualities of the sovereign, but he stresses on 4 major qualities. ویسے تو حکمران کی بہت سی کوالٹیز ہیں، لیکن ابن خلدون جن 4 کوالٹیز کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ 4 یہ ہیں۔ ایک تو نالج مینس پڑھا لکھا، دانشور، عقل سلیم والا حکمران، اینڈ جسٹس انصاف پسند، انصاف کرنے والا، میرٹ پہ کام کرنے والا، اینڈ بریوری بہادر، اور چوتھا رائٹ سینس عقل سلیم، کہ اس پہ خاص عقل سلیم ہو۔ تو یہ 4 کوالٹیز جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ خلیفہ کے اندر بدرجہ اتم موجود ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑی کوالٹیز کی بات کرتا ہے، لیکن یہ 4 کوالٹیز جو ہیں وہ بیسک امپورٹنس کی ہے۔ He says sovereign in the Islamic state must be عالم and capable of اجتہاد۔ عالم ہو، اجتہاد کر سکتا ہو۔ He should decide within the limits of شریعہ، اور وہ شریعہ کی حدود میں رہتے ہوئے، شریعہ کی لمٹس کے اندر رہتے ہوئے وہ فیصلے کرے۔ He should have diplomatic skills and must be in position to make and enrich friendly relations with others. وہ جو سفارتی سکلز ہیں یا سفارتی رموز ہیں اس میں ماہر ہونا چاہیے، اور وہ قریبی ملکوں کے ساتھ اچھے ریلیشنز قائم کر سکتا ہو۔ He should make decision with justice. انصاف پہ مبنی فیصلے کر سکتا ہو۔ تو یہ کوالٹیز رولرز کی یا سوورین کی ابن خلدون بیان کرتے ہیں۔ The ruler of the Islamic state must be brave and capable to face wars. بہادر ہو، جرئی ہو، جنگجو ہو، تاکہ اگر اس کے اوپر جنگ مسلط کر دی جائے تو بہادری کے ساتھ وہ اپنا دفاع کر سکتا ہو، وہ کیپیبل ہو اتنا کہ وہ اپنے وطن کا، اپنی اسٹیٹ کا، اپنے لوگوں کا دفاع کر سکتا ہو۔ He should have asbiyah and his sense must be right. Sense must be right means کہ عقل سلیم ہو اس کے پاس، درست دانشمندی کے ساتھ درست فیصلے کر سکتا ہو۔ اسبیہ مینس کہ وہ نیشنلزم کا قائل ہو۔ تو اس میں اسبیہ پہ اگلی سلائیڈز پہ جا کے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا جو کانسیپٹ آف اسبیہ ہے۔ ابن خلدون says that in the early stages of the Islamic State, caliphate was raised and its peak, but later on hereditary spirit was adopted. ابن خلدون کہتا ہے کہ جو اسلامی اسٹیٹ کے شروع والے ایام تھے، ارلی سٹیجز تھے، اس سے مراد ان کی خلفائے راشدین ہے۔ تو خلفائے راشدین میں
جو خلافت قائم کی گئی تھی اور وہ عروج تک پہنچی تھی، لیکن اس کے بعد پھر اس میں وراثتی چیزیں آ گئیں تو اس سے یہ پھر اس میں خلافت جو تھی وہ اس طرح قائم دائم نہیں رہی جس طرح خلفائے راشدین نے اس کو قائم کیا تھا۔ اب اس کے بعد ابن خلدون تھیوری آف اشبیہ یا نیشنلزم پہ لکھتا ہے، اور یہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے یہ والا پورشن بہت اہم ہے۔ تو سب سے پہلے اشبیہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اشبیہ کیا ہے؟ اشبیہ از اے کانسیپٹ آف سوشل سولیڈیرٹی۔ یہ عربی کا لفظ ہے اشبیہ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سوشل کنسولیڈیرٹی یا سوشل سولیڈیرٹی کہ تمام لوگ جو ایک اسٹیٹ کے اندر رہ رہے ہوں وہ سوشلی ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ بانڈ بنایا ہوا ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اچھے قریبی ریلیشنز قائم کیے ہوں، ود این ایمفیسس آن یونٹی۔ وہ ایک ہوں، متحد ہوں، ان میں اندر اختلاف نہ ہو، گروپ کانشیسنس، ان کے اندر اپنے گروپ کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو، وہ ذہنی طور پر اور دماغی طور پر قائل ہو اس بات کے کہ ہم ایک قوم ہیں، ہمارے اندر یونٹی ہے اور ہمارے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ڈفرنس یا اختلاف نہیں ہے۔ اینڈ اے سینس آف شیئرڈ پرپز اینڈ سوشل کوہیژن، ان کے اندر یہ سینس ہو کہ ہمارا مقصد ایک ہے، مقصدیت ایک ہے، ہماری منزل ایک ہے، ہمارا موٹو ایک ہے، ہم ایک آبجیکٹ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اینڈ سوشل کوہیژن، اور سماجی طور پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، ان میں کسی قسم کا کوئی سماجی اختلاف نہ ہو۔ اوریجنلی یوزڈ ان دا کانٹیکسٹ آف ٹرائبلزم اینڈ کلینزم، یہ اشبیہ کا کانسیپٹ شروع میں ٹرائبس کے لیے استعمال ہوتا تھا، کلینز کے لیے استعمال ہوتا تھا، کیونکہ ان کلینز کے اندر یہ تمام چیزیں تھیں، ان میں سولیڈیرٹی بھی تھی، یونٹی بھی تھی، گروپ کانشیسنس بھی تھی، ان کے اندر شیئرڈ پرپز بھی تھا اور سوشل کوہیژن بھی تھی۔ تو اس لیے اس کو انہوں نے اشبیہ کا نام دیا، اور اس کو انگلش میں اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں تو یہ نیشنلزم ہے۔ تو تھیوری آف اشبیہ یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ کے اندر رہنے والے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہوں، ان میں اس طریقے سے یونٹی ہو کہ ان کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہ ہو، ان کا ایک پرپز ہو کہ انہوں نے آگے آبجیکٹو کیا ہے ان کے، انہوں نے کیا حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے سوشل کوہیژن ہو کہ تمام لوگ جو ہیں وہ ایک نظریے پہ قائم ہوں اور اس نظریے کے حصول کے لیے وہ سارے مل کے تگودو کریں۔ اس کا نام جو ہے وہ اشبیہ ہے یا نیشنلزم ہے۔ ابن خلدون واز دی فرسٹ مسلم پولیٹیکل فلاسفر ہو ریگولرلی پریزنٹ دی تھیوری آف اشبیہ۔ تو یہ ابن خلدون جو ہیں یہ پہلے مسلمان پولیٹیکل تھنکر ہیں جنہوں نے یہ اشبیہ کا کانسیپٹ دیا۔ اشبیہ کا کانسیپٹ عرب سوسائٹی میں اسلام کے آنے سے پہلے بھی تھا، لیکن یہ جو مسلم تھنکر ہیں وہ ابن خلدون پہلے میجر پولیٹیکل تھنکرز میں سے ہیں جنہوں نے اشبیہ کا کانسیپٹ دیا۔ He holds that state has its roots in اشبیہ۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ اسٹیٹ کا وجود ہی اشبیہ سے ہے، اسٹیٹ کا وجود ہی نیشنلزم سے ہے، اسٹیٹ کا وجود ہی اس چیز سے ہے کہ اس کے اندر رہنے والے لوگ آپس میں یونٹی کے ساتھ رہیں، اس میں کلچرل کوہیژن ہو، اس کے اندر ان کے اندر اختلافات نہ ہو، اس کے اندر ایک ارج ہو کہ ہم نے اپنے آبجیکٹو حاصل کرنے ہیں، تو اس کے لیے وہ مسلسل اور جدوجہد کریں اور اجتماعی جدوجہد کریں اور اس میں کسی قسم کا اختلاف نہ ہو۔ اس کو وہ کہتا ہے کہ یہ اشبیہ ہے۔ اور ابن خلدون کہتا ہے کہ اسٹیٹ کا روٹ ہی اشبیہ میں ہے، نیشنلزم میں ہے، یونٹی کے اندر ہے۔ ابن خلدون ڈسکرائبز اشبیہ ایز دی بانڈ آف کوہیژن امنگ ہیومنز ان a group forming community۔ تو اس کا جو اشبیہ ہے یہ بانڈ ہے، بانڈ آف کوہیژن، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک اور کوہیژن جو ہے یہ ایک بانڈ جس کو انہوں نے اشبیہ کا نام دیا ہے۔ The bond exists at any level of civilization from nomadic society to the state and empires۔ تو یہ بانڈ جو ہے یہ تمام جگہوں پہ وجود میں ہوتا ہے، یہ نومیڈکس میں بھی ہے اور یہ اسٹیٹس اور امپائرز میں بھی ہے۔ اشبیہ is strongest in the nomadic phases and decreases as civilization advances۔ تو نومیڈک فیز میں یہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے جب لوگ قبیلوں کی صورت میں رہتے ہیں، ٹرائب کی صورت میں رہتے ہیں، کلینز کی صورت میں رہتے ہیں، اس وقت بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، اور جیسے جیسے سویلائزیشن ترقی کرتی جا رہی ہے، اسٹیٹس بنتی جا رہی ہیں، سٹیز بنتے جا رہے ہیں، تو وہاں جا کے یہ ڈیکریز ہوتا جاتا ہے۔ ایٹ دس ڈکلائن and other more compelling اشبیہ may take its place۔
تو جب یہ اس طرح اشبیہ بڑے سٹیٹس بن جاتی ہیں، سویلائزیشن ایڈوانس ہوتی ہے، تو اشبیہ کمزور ہو جاتا ہے اور پھر یہ کسی اور شیپ میں سامنے آ جاتا ہے. Thus civilization rises and fall. اس اشبیہ کے کم ہونے سے یا زیادہ ہونے سے یا سویلائزیشن ایڈوانس ہونے سے پھر سویلائزیشن کی رائز اینڈ فال ہوتی ہے. اینڈ ہسٹری ڈسکرائبس دی سائیکل ایز دے پلے آؤٹ. اور یہ ہسٹری ہماری ان سائیکل سے بھری پڑی ہے کہ کوئی سویلائزیشن رائز کر رہی ہے، کوئی سویلائزیشن فال ہو رہی ہے. جن سویلائزیشنز کے اندر اشبیہ گریٹ سے گریٹ ہوتا جائے گا وہ سویلائزیشن رائز کرتی جائے گی، اور جن سویلائزیشن میں اشبیہ ویک ہوتا جائے گا وہ سویلائزیشنز فال کرتی جائیں گی. ابن خلدون کہتا ہے کہ اشبیہ سوسائٹی میں بہت اہم رول پلے کرتا ہے. بلڈ کانشیسنس کہ ایک دوسرے کے ساتھ خونی رشتے کے ساتھ ایک دوسرے کو جوڑتا ہے. سورس آف ڈائنامزم، یہ سوسائٹی کو ڈائنامک فورس دیتا ہے، یہ سوسائٹی کو موٹیویٹ کرتا ہے، یہ سوسائٹی کو ان کے جو اچیومنٹس ہیں یا ان کے جو ٹارگٹس ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے اس کو موٹیویشن دیتا ہے. اسٹرانگ اشبیہ از اے سورس آف رولنگ. جتنا اشبیہ اسٹرانگ ہوگا، جتنا نیشنلزم اسٹرانگ ہوگا، اتنا ہی آپ کی حکمرانی اچھی ہوگی، اتنی ہی اسٹیٹ آپ کی اچھی ہوگی، اتنے ہی آپ کے حکمران اچھے ہوں گے جتنا اسٹرانگ آپ کا اشبیہ ہوگا. اشبیہ از اے سورس آف آنر. اشبیہ کسی بھی اسٹیٹ میں جہاں لوگ متحد ہو کے رہتے ہوں، جہاں پہ لوگ کامن آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے مل کر مشترکہ جدوجہد کر رہے ہوں، وہاں پہ ان اسٹیٹس کی زیادہ آنر ہوتی ہے. وہ اسٹیٹس زیادہ آنریبل ہوتی ہیں جہاں لوگ متحد ہو کے کامن کاز کی خاطر، کامن ویلفیئر کی خاطر یا اپنے کلچرل کوہیژن کے لیے کام کر رہے ہوں. وہ نیشن زیادہ اسٹرانگ ہوتی. فال آف اشبیہ ریزلٹس فال آف آنر. اور اگر اشبیہ کمزور ہے، نیشنلزم کمزور ہے، تو اس سے آپ کی اسٹیٹ کی آنر بھی کم ہو جائے گی اور اس قوم کی آنر بھی کم ہو جائے گی جس میں فال آف اشبیہ ہے. پروٹیکشن فرام کرولٹی. اشبیہ ہی کرولٹی سے نجات دلاتا ہے. جہاں پہ نیشنلزم ہوگا وہاں پہ لاز اچھے بنیں گے، ان کی امپلیمنٹیشن اچھی ہوگی، میرٹ ہوگا، جسٹس ہوگا. تو اشبیہ جو ہے وہ بہت سی قباحتوں سے بچاتا ہے، اور ان میں سب سے بڑی قباحت جو ہے وہ کرولٹی ہے، نیپوٹزم ہے اور آربیٹریری لاز ہیں. تو یہ پروٹیکشن بہت سی چیزوں سے اشبیہ دیتا ہے. ریلیجن دی اسٹرانگسٹ سورس آف اشبیہ. ابن خلدون کہتا ہے کہ مذہب سب سے مضبوط اشبیہ ہے، اور مذہب کی بنیاد پر جو نیشنلزم کا کانسیپٹ آتا ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے. سورس آف اسٹیٹ اسٹیبلٹی. اسٹیٹ اسٹیبل ہو جاتی ہے اگر اشبیہ ہوگا. جتنا زیادہ اشبیہ ہوگا اتنی ہی زیادہ اسٹیٹ اسٹیبل ہوگی، اور جتنا اشبیہ کمزور ہوگا اور جتنا اس کی ڈگری کمزوری کی زیادہ سے زیادہ ہوتی جائے گی اتنی ہی اسٹیٹ انسٹیبل ہوتی جائے گی. اٹس پیک از گورنمنٹ، اسٹیٹ اینڈ سوورینٹی. جب اشبیہ پیک پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر گورنمنٹ، اسٹیٹ اور سوورینٹی وجود میں آتی. تو یہ ابن خلدون کی تھیری ہے جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یہ سوسائٹی میں اشبیہ کیا رول پلے کرتا ہے. تو ابن خلدون کے مطابق اشبیہ سوسائٹی کے اندر بہت سگنیفیکنٹ رول پلے کرتا ہے. اب اس کے بعد ابن خلدون اسٹیجز آف اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے تھیری ان کی اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کی کہ اسٹیٹس ڈیولپ کیسے ہوتی ہیں، اس کی ڈیولپمنٹ میں کیا کیا اسٹیجز آتی ہیں. تو ابن خلدون اس کے بارے میں بہت کلیئرٹی کے ساتھ لکھتا ہے. اسٹیٹ از لائک ہیومن بینگ. یہ انسانوں کی طرح ہے. ہیز اے نیچرل ایج. اس کی ایک طبعی عمر ہے. پاسنگ تھرو دا ایولیوشنری پروسیس. اور یہ اسٹیٹ انسانوں کی زندگی کی طرح ہی ایولیوشنری پروسیس میں سے گزرتی ہے. جیسے انسان پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ فوت ہو جاتا ہے، تو اسی طرح اسٹیٹس ہیں. اسٹیٹس جنم لیتی ہیں، اسٹیٹس گرو کرتی ہیں، اسٹیٹس بلوغت کو پہنچتی ہیں، اسٹیٹس اولڈ ایج میں جاتی ہیں اور اس کے بعد اسٹیٹس ڈائی ڈاؤن ہو جاتی ہیں. ایز ہیومن بینگ از چائلڈ دین بیکمز ینگ اینڈ فائنلی اولڈ اینڈ ڈائز. ونس a civilized state is formed, the state is to pass through 3 natural steps. جب ایک سٹیٹ بن جاتی ہے تو اس سٹیٹ کو 3 سائیکلز میں سے گزرنا پڑتا ہے. یہ نیچرل سائیکلز ہیں. جب وہ بن جاتی ہے تو ایک تو برتھ نیچرل ہے، اس کی ہو گئی. دین از گروتھ، پھر اس نے بڑھنا ہے، پھلنا پھولنا ہے. دین از ٹو میچورٹی، پھر اس نے میچورٹی حاصل کرنی ہے، اور میچورٹی حاصل کرنے کے بعد پھر اس کا ڈکلائن آنا ہے اور اس نے اسٹیٹ نے وینش ہونا ہے. تو ابن خلدون کہتا ہے کہ جنم سے لے کے، پیدائش سے لے کے موت تک کا جتنا سفر ہے انسانوں کا، بعین ہی اسٹیٹ کا بھی وہی سفر ہے. اسٹیٹس بھی اسی طریقے سے بنتی ہیں، گرو کرتی ہیں، ڈیولپ ہوتی ہیں،
جوان ہوتی ہیں اور اس کے بعد بوڑھی ہوتی ہیں اور الٹیمیٹلی وہ ڈکلائن کر کے وہ فوت ہو جاتی ہیں. ایچ اسٹیپ ول کمپلیٹ ان 40 ایئرس. اسٹیٹ کا یہ اسٹیپ، ہر اسٹیپ جو ہے وہ 40 سال میں مکمل ہوتا ہے. سو نارمل لائف آف اسٹیٹ از 120 ایئرس. تو ابن خلدون کہتا ہے کہ ایک نارمل اسٹیٹ جو ہے اس کی ایج 120 سال تک ہوتی ہے، اور اس 120 سال میں اس نے 3 سائیکل مکمل کرنے ہیں، اور ہر سائیکل جو ہے وہ 40 سال میں مکمل ہوتا ہے. These steps are completed in 5 stages. اور یہ 3 سٹیپ پورے کرنے کے لیے اسٹیٹ کو 5 سٹیجز میں سے گزرنا پڑتا ہے. تو اس کو وہ سٹیجز آف اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کہتا ہے. فرسٹ اسٹیج جو ہے اٹ از اسٹیبلشنگ دی فارمیٹیو اسٹیج. یہ پہلی اسٹیج ہے جہاں پہ اسٹیج ڈیولپ ہوتی ہے یا اسٹیبلش ہوتی ہے. اس میں جو اس کا ہے وہ ہارڈ ورک ہے. اس کے اندر جو پیرامیٹر ہے اس کا اسٹیج کے بننے میں، فرسٹ اسٹیج میں، دیٹ از دی ہارڈ ورک. اس میں ہر شخص کو اسٹیج میں جو کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس کو سخت محنت کرنی پڑتی ہے. دی رولر آر ہارڈ ورکرس اینڈ along with people they have to actualize and use their potential for stability of the state. اس میں حکمران بھی ہارڈ ورکر ہوتے ہیں، رولرز بھی ہارڈ ورکر ہوتے ہیں، لوگ بھی ہارڈ ورکر کرتے ہیں. اس میں وہ خون پسینہ بہا دیتے ہیں اپنی اسٹیٹ کو بنانے کے لیے اور اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. دے ہیو فورس، ان میں قوت ہوتی ہے. دے ہیو سینٹیمنٹس، ان کے اندر جذبات ہوتے ہیں. اینڈ فرم ڈٹرمینیشن، ارادہ مصمم ہوتا ہے ان کا کہ ہم نے اپنی اسٹیٹ بنانی ہے. اینڈ دیئر پریسٹیج ملٹیپلائز ان دی سراؤنڈنگ ایریاز. اور وہ جب اسٹیٹ بنانے کے پروسیس میں ہوتے ہیں تو ان کا عزت و احترام ارد گرد کے سراؤنڈنگ ایریاز میں بڑھ رہا ہوتا ہے. دی رولرز اینڈ پیپل جوائنٹلی اسٹیبلش نیو انسٹیٹیوشنز نیسیسری فار دی سیولائزڈ کلچر. وہ نئے ادارے بناتے ہیں. ان اداروں سے جو ان کا سیولائزڈ کلچر ہے وہ انٹروڈیوس ہوتا ہے. یہ بہت ضروری ہوتا ہے ادارے بنانے، تاکہ آپ کے کلچر کو ایک لائن مل جائے، ایک ڈائریکشن مل جائے. تو وہ ادارے بناتے ہیں. Both ruler and the ruled are jointly and actively busy to build the nation together. حکمران اور عام لوگ مل کے جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک اسٹیٹ بنانی ہے اور ہم نے ایک اپنا مقام پیدا کرنا ہے. تو شانہ بشانہ کام کر رہے ہوتے ہیں حکمران بھی اور لوگ بھی. تو یہ پہلی سٹیج ہے جہاں پہ اسٹیٹ اسٹیبلش ہوتی ہے. سیکنڈ سٹیج ایبسولوٹ monarchy. اگلی میں وہ ایک monarchy بنا لیتے ہیں، ایبسولوٹ monarchy بنا لیتے ہیں. دی رولر اسٹیبلشز ایبسولوٹ کنگشپ. رولر آ جاتے ہیں، حکمران آ جاتے ہیں، اور ان حکمرانوں میں سے وہ کسی ایک کو monarch بنا لیتے ہیں، کنگ. والنٹری سولجرز آر چینجڈ انٹو دی پیڈ آرمی. جو والنٹیئرز کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی وہ پھر ان کو کنورٹ کر دیتے ہیں آرمی میں، اور وہ پیڈ آرمی بن جاتی ہے. بیوروکریسی از فارمڈ ٹو ایگزیکیوٹ دی افیئرس. تو بیوروکریسی بن جاتی ہے. ادارے بن جاتے ہیں جب، تو اداروں میں پھر لوگ آ جاتے ہیں ان اداروں کو چلانے کے لیے. فوج بن جاتی ہے، بیوروکریسی بن جاتی ہے. ڈیموکریسی گوز اوے اینڈ پولیٹیکل سسٹم از کنورٹیڈ انٹو ایبسولوٹ monarchy. تو وہ ایبسولوٹ monarchy کسی ایک شخص کو وہ سوورین بنا دیتے ہیں، وہ ایک شخص پہ ان کے فیصلے کرتا ہے. لا میکنگ، ایگزیکیوشن اینڈ ایڈجوڈیکیشن آر ان سیویئر کنٹرول آف دا رولر. تو جو monarch ہے وہ ایبسولوٹ monarch ہے، تو قانون بنانا، اس کو ایگزیکیوٹ کرنا، ایڈجوڈیکیٹ کرنا، وہ اس ایک شخص کے کنٹرول میں آ جاتا ہے. اینڈ ایون دی نیشنل پرس از یوٹیلائزڈ اکارڈنگ ٹو دی سویٹ ول آف دا رولر. اور جو دولت ہوتی ہے یہاں پہ، جو ایکسچیکر ہے، نیشنل ایکسچیکر ہے، اس میں جو فنڈز ہیں، جو اس کے ریسورسز ہیں، وہ بھی ایک حکمران کی سویٹ ول کے مطابق خرچ ہوتے ہیں. دی رولر ڈیپ روٹس ہمسیلف اینڈ دی پیپل آر ڈپارٹیڈ فرام پولیٹیکل ایکٹیویٹیز. وہ ایک رولر ہے جو تمام اختیارات اپنے پاس رکھتا ہے، اور عوام جو ہے وہ وقتی طور پر جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہے وہ ان سے دور ہوتے ہیں، وہ اپنے دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو دوسری سٹیج جو ہے اس میں ایبسولوٹ monarchy جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتی ہے. ابن خلدون کے مطابق تیسری سٹیج جو ہے وہ لگژری کی آ جاتی ہے. اس میں پھر لگژری آ جاتی ہے تمام جگہوں پہ. سوورین ٹرائز ہز بیسٹ ٹو مینٹین سوورینٹی. اس میں جو سوورین ہے اس کی کوشش ہوتی ہے، جو ایبسولوٹ سوورین ہے یا ایبسولوٹ monarch ہے، کہ میری یہ monarchy اسی طریقے سے قائم رہے. لگژری اینڈ لیئر سٹارٹس. تو اب اس سٹیج پہ، تیسری سٹیج پہ، وہاں پہ جو ہے وہ لگژری آ جاتی ہے، لیئرز آ جاتی ہیں، عیش و عشرت شروع ہو جاتی ہے. ہی ڈیکوریٹ سٹیز، کنسٹرکٹ میموریز اینڈ یوزز نیشنل پرس آن پبلک ورکس. تو وہ شہروں کو خوبصورت بنائے گا،
وہ اپنے میموائرس جو ہے وہ کنسٹرکٹ کرے گا، میزولیمز کنسٹرکٹ کرے گا، گریجویٹ بلڈنگز کنسٹرکٹ کرے گا، اور جو نیشنل پرس ہے اس کو پبلک ورکس کے لیے استعمال کرے گا، شاہراہ بنائے گا، اس طرح کی چیزیں بنائے گا۔ نیشنل انٹرسٹ آر اگنورڈ اینڈ لاز آف اسپیسیفک انٹرسٹ آر میڈ۔ اب یہاں پہ حکمران کو یہ ہوتا ہے کہ میری حکمرانی قائم رہے، میری حکمرانی میری خاندانی بادشاہت میں کنورٹ ہو جائے، تو اس کے لیے وہ اسپیسیفک لاز بنانے شروع کر دیتا ہے جو اپنے انٹرسٹ کو واچ کرے۔ دی رولرز اسپینڈز نیشنل پرس آن دا ایکٹیویٹیز اینڈ تھنگس دیٹ پرووائڈ مینٹل پلیئر ٹو دا رولرز۔ حکمران اپنی عیاشی کا سامان پیدا کرنے شروع کر دیتا ہے، اپنی عیاشی کی چیزیں بنانا شروع کر دیتا ہے، ایسی چیزیں بناتا ہے جس سے حکمران طبقہ عیش و عشرت کی زندگی گزار سکے۔ وہ پلیئر سیکنگ پہ لگ جاتا ہے، اور یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جہاں سے وہ پیک حاصل کرنے کے بعد اس کا ڈاؤن سلائیڈ کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ڈاؤن فار گلسٹرنس ان دس سٹیج، یہاں سے یہ آخری سٹیج ہے آپ کی عروج کی۔ اس کے بعد پھر ترزلی کا سفر سٹیٹ کا شروع ہو جاتا ہے۔ فورتھ سٹیج از کمفرٹس۔ ہر شخص جو ہے وہ کمفرٹس کی تلاش میں ہوتا ہے، وہ کمفرٹس انجوائے کرنا چاہتا ہے۔ دی رولر ایز ویل ایز دی پیپل فیل دیٹ دے ہیو ریچڈ دی زینتھ آف دیئر ڈیولپمنٹ، سو دے بیکم کیئرلیس۔ وہ کہتے ہیں ہم نے عروج پا لیا ہے، اب ہماری طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، ہماری اسٹیٹ اتنی گرینجر بن گئی ہے کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، تو وہ پھر تمام لوگ جو ہیں وہ ایک کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں، کیئرلیس ہو جاتے ہیں، کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، اینڈ اگنور دی اسٹرگل اینڈ لیبر آف دیئر پریڈیسیسرز۔ اور جو اس کے پریڈیسیسرز نے جو محنت کی ہوتی ہے، جس محنت کی بنیاد پر وہ اسٹیٹ کو اس مقام پر لے آتے ہیں، تو وہ اس اسٹرگل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دے فیل دیٹ دیئر لگژری اینڈ گریٹیفیکیشن ول ریمین فار ایور۔ وہ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ جو ہماری اسٹیٹ ہے اس کو دائمی دوام حاصل ہو گیا ہے، یہ ہماری بقا ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہماری اسٹیٹ کبھی فال نہیں کرے گی، ہم نے ایسے سسٹمز بنا لیے ہیں یا ایسی جڑیں ہم نے مضبوط کر لی ہیں کہ یہ اب ہماری اسٹیٹ کو کچھ نہیں ہوگا، تو اس لیے وہ اس اسٹیٹ کے لیے اسٹرگل نہیں کرتے جو ان کے آباء و اجداد نے کی ہوتی ہے۔ Their attention diverts from the stable administration and they focus their attention to use every moment of luxury۔ وہ اسٹیٹ کے کاموں کی طرف، ایڈمنسٹریشن کی طرف اور اسٹیٹ کے مفاد کے لیے کام کرنے کو توجہ نہیں دیتے، اور اپنی زندگیاں جو ہیں وہ ہر لمحہ اس کا لگژری کی طرف گزارنا چاہتے ہیں۔ گورنمنٹ بیکمز اے پپٹ ان دی ہینڈز آف اربن بیوروکریسی۔ جب حکمران طبقہ عیاشی میں پڑ جائے گا تو اس میں بیوروکریسی کو کھل کھیل کھیلنے کا موقع مل جائے گا، بیوروکریسی کو موقع مل جائے گا اپنی منمانی کرنے کا۔ تو یہی حال ہوتا ہے جب حکمران طبقہ عیاشی میں پڑ جائے تو بیوروکریسی پھر اپنی مرضی کے جو ہے وہ فیصلے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ گورنمنٹ پپٹ بن جاتی ہے اس بیوروکریسی کے ہاتھ میں۔ پریویلیجز کلاس اپیئر ان دا اسٹیٹ دیٹ پروڈیوسز ڈیپریویشن۔ ایسے میں مفاد پرست لوگ آگے آ جاتے ہیں اور وہ اسٹیٹ سے اپنے مفاد لینے شروع کر دیتے ہیں، جس سے عام لوگ جو ہے وہ ڈپرائیو ہو جاتے ہیں۔ تو فورتھ سٹیج جو ہوتی ہے یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جہاں پہ ایک مخصوص طبقہ جو ہے وہ حکمرانی سے اپنے مفادات حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے اور عام لوگوں کے مفادات نظر انداز ہوتے ہیں۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ ففتھ سٹیج ہے جہاں پہ ڈاؤن فال ہو جاتا ہے۔ ایز دی رولرز اینڈ دی نیشن ریمینز پروفاؤنڈلی انگیج ان luxurious activities, they become physically and morally degraded۔ جب عیاش پرستی میں پڑ جائیں گے تو وہ مورلی بھی اور فزیکلی بھی ڈیگریڈ ہو جائیں گے۔ They ignore administration that becomes paralyzed and especially defense becomes considerable weak۔ تو نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت چلی جائے گی، ایڈمنسٹریشن چلی جائے گی اور حکومت پیرالائز ہو جائے گی، نہ وہ اپنا دفاع کر سکے گی، نہ وہ اپنا کوئی اور ڈھنگ کا کام کر سکیں گے۔ آل کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹی اسٹاپ، تعمیری کام رک جاتے ہیں۔ اینڈ کامن پیپل اسٹارٹس ٹو ہیٹ دی گورنمنٹ، اور عام لوگ جو ہے وہ گورنمنٹ سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ ریلیشن شپ آف دا پیپل اینڈ رولرز ڈیٹیریوریٹ، حکمرانوں میں اور لوگوں میں ایک خلیج جو ہے وہ حائل ہو جاتی ہے، اور ان سچ کنڈیشنز آئیدر فارن فورسز اٹیک اور انٹرنل ریولیوشن سنک دا بورڈ۔ تو ایسی صورت میں ابن خلدون کہتا ہے یا تو باہر سے کوئی ایگریشن ہوتا ہے، اٹیک ہوتا ہے، اور اس اٹیک کے نتیجے میں اسٹیٹ ختم ہو جاتی ہے، یا اندر سے ہی کوئی دوسری قوت نیا عصبیہ کریٹ ہوتا ہے اور وہ حکومت کو جو ہے وہ
اس کو ریولوشن لے آتا ہے اور نئے ریولوشن سے پرانی اسٹیٹ ختم ہو جاتی ہے اور ایک نئی اسٹیٹ اس میں سے جنم لیتی ہے، ایک نیا عصبیہ جنم لیتا ہے، ایک نیا انتھوزیزم لوگوں میں قائم ہوتا ہے اور ایک نئی اسٹیٹ کا جنم جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سٹیجز ہیں اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کی جو ابن خلدون نے بتائی۔ تو اس میں جو سٹیجز ہیں، فرسٹ سٹیج پہ ہارڈ ورک ہے، سیکنڈ سٹیج پہ مونارکی ہے، تھرڈ سٹیج پہ لگژری ہے، فورتھ سٹیج پہ کمفرٹس ہیں اور ففتھ سٹیج پہ ڈاؤن فال ہے۔ تو یہ 5 سٹیجز ہیں جو اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کی۔ تو ابن خلدون کہتا ہے کہ ان دس وے a state appears, develops, declines and disappears۔ تو اس طریقے سے وہ بنتی ہے، بگڑتی ہے، ڈیولپ ہوتی ہے، ڈکلائن کرتی ہے، ڈسپیئر ہو جاتی ہے۔ The concept reveals that Ibn Khaldun believed in revolutionary theory of origin of state، کہ اس کا خیال یہ ہے کہ اسٹیٹ اسی طریقے سے ایوالو ہوتی ہے جیسے باقی چیزیں ایوالو ہوتی ہیں۔ On the debris and ashes of the declined state, new systems are formed and first stage once again appear۔ جب ایک اسٹیٹ جو ہے وہ ڈکلائن کرتی ہے، وینش ہوتی ہے، تو اس کے ڈیبریز میں سے ایک نئی اسٹیٹ جنم لیتی ہے، نیا عصبیہ جنم لیتا ہے، تو ایک نئی اسٹیٹ پھر اپنا سفر شروع کرتی ہے۔ ابن خلدون جو کلاسیفیکیشن آف گورنمنٹ بناتے ہیں تو پالیٹکس آف ریزن، کیلیفیٹ اور مونارکی۔ پالیٹکس آف ریزن کیا ہے؟ دی مین ٹارگیٹ آف دی گورنمنٹ از جنرل ویلفیئر۔ دی سسٹم از effective only if it is based on the provision of the Holy Quran and Hadith۔ Ibn Khaldun is of the view that present there is no government in the world which fully based on Sharia, but some states have followed Islamic values in their political systems۔ تو پالیٹکس آف ریزن یہ ہے کہ جنرل ویلفیئر کے لیے کام کیے جائیں، اور یہ جنرل ویلفیئر جو ہے وہ بھی قرآن اور حدیث کے مطابق لوگوں کے لیے متعین کی جائے۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ اس وقت دنیا میں کوئی ایسی اسٹیٹ نہیں ہے جو شریعت پہ فلی بیسڈ کر رہی ہو۔ کچھ اسٹیٹس ایسی ہیں جنہوں نے اپنے پولیٹیکل سسٹمز کے اندر ان ویلیوز کو شامل کیا ہوا ہے جو شریعت کہتی ہے، لیکن مکمل شرعی حکومت اس وقت دنیا میں کہیں نہیں۔ دوسرا سسٹم وہ کیلیفیٹ کہتے ہیں۔ کیلیفیٹ از سسٹم دیٹ از ٹوٹلی بیسڈ آن شریعہ۔ خلافت وہ سسٹم ہے جو مکمل طور پر شریعہ پہ بیس کرتا ہے۔ This system is far better than other systems of the government because it is to serve material as well as spiritual interest of the human being۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ جو شرعی نظام ہے، خلافت کا جو نظام ہے، یہ باقی گورنمنٹ کے تمام نظاموں سے اچھا ہے، کیونکہ اس میں لوگوں کی اسپرچول اور میٹیریل ویلفیئر جو ہے یا پروگریس یا ڈیولپمنٹ کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ The concept of system has been presented by the Holy Prophet peace be upon him، اور یہ کانسیپٹ جو ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کو بنایا اور پیش کیا۔ The ruler in this system must have various qualities، اور اس سسٹم کو چلانے کے لیے جو حکمران طبقہ ہے یا حکمران ہے اس کے اندر لاتعداد کوالٹیز ہونی چاہیے کہ وہ اس سسٹم کو چلا سکے۔ In this system, sovereign power belongs to Almighty Allah and ruler is to exercise these powers as the trust of Allah۔ اس سسٹم کے اندر حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور جو خلیفہ ہے یا رولر ہے اس نے اپنے اختیارات اللہ تعالیٰ کے متعین کردہ جو حدود ہیں ان کے اندر رہ کے استعمال کرنے۔ تیسرا سسٹم وہ مونارکی کا کہتے ہیں۔ اٹ از دی سسٹم سوللی بیسڈ آن عصبیہ۔ یہ سسٹم عصبیہ پہ، نیشنلزم پہ بیس کرتا ہے۔ اٹ از جنرلی ہیریڈیٹری ان نیچر اینڈ اٹ کین ناٹ سرو دی سبجیکٹ ایز دے آر سروڈ بائی دا کیلف۔ یہ موروثی سسٹم ہے اور یہ اتنا لوگوں کو سرو نہیں کر سکتا اتنے اچھے طریقے سے جتنے اچھے طریقے سے خلافت والا سسٹم سرو کر سکتا ہے۔ دی سوورین پاور ان دا اسٹیٹ از دی مونارک اینڈ آل ہز سیئنگ آر لاز آف دی اسٹیٹ۔ تو اس میں حاکمیت جو ہے وہ شخص واحد کے پاس ہے جو مونارک ہے، اور اس کا کوئی بھی فرمان جو ہے وہ لا کا درجہ رکھتا ہے۔ The monarch is the supermost body in the state and he runs the state administration according to his sweet will۔ تو جو حکمران ہے یا مونارک ہے وہ اسٹیٹ کا سب سے سپر موسٹ باڈی ہے، اور وہی اسٹیٹ کو چلاتا ہے اور وہی اس کی ایڈمنسٹریشن کرتا ہے اور وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتا ہے۔ His will is variable, therefore his laws are not fixed but variable frequently۔ کیونکہ قوانین اس کی مرضی کے مطابق بنانے ہیں اور اس کی مرضی جو ہے وہ ود دی پیسج آف ٹائم بدلتی رہتی ہے، اس لیے اس کے لاز بھی بدلتے رہتے ہیں اور ان کی جو ہے وہ فریکوینٹلی بدلتے ہیں۔ اسلام opts for caliphate but Islamic caliphate was finally changed into the monarchy by the Umayyad and Abbasid dynasty۔ اسلام خلافت کا حکم دیتا ہے، لیکن خلافت کو
عباسیوں نے اور امیہ نے بعد میں جو تھی وہ اس کو منارکی میں بدل دیا. اب جو کوالٹیز اس کے بتاتے ہیں رولرز کی، اس میں جو ہے نالج آف اسلام، اکنامیکل نیوٹرلٹی، لک آفٹر دی سوسائٹی، جسٹس، کریج اینڈ بریوری، فیئر لیس، وار ایکسپرٹ، عصبیہ، پرفیکٹ سینس، چوائس آف میجورٹی، فیورنگ دین، کیپیبل آف مینٹیننگ پیس، پولائٹ اینڈ فیتھفل. یہ کوالٹیز ہیں جو ابن خلدون کے مطابق حکمران کے اندر ہونی چاہیے. اب اس کے فنکشنز جو بناتا ہے ابن خلدون کہ اس کے جو فنکشنز ہیں رولر کے، وہ ہیں پروٹیکشن آف لائف اینڈ پراپرٹی آف دا پیپل، پروویژن آف فوڈ، ریزیڈنسز، جسٹس، انکریجنگ ٹریڈ، ایڈوکیٹ لاس، کمپنسیشن، رائٹس، لوگوں کے رائٹس دے، پروٹیکشن آف دی جنرل انٹرسٹ اینڈ سالونگ پیپلز ڈیمانڈ. تو یہ اس کی ڈیوٹیز، رسپانسبلٹیز اور فنکشنز بھی اس نے ابن خلدون نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں. اب اس میں ابن خلدون نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ سوشل لائف کے بارے میں بھی لکھی ہیں، لیکن ان کی کوئی ایسی امپورٹنس آپ کے ایگزامینیشن کے لیے نہیں ہے. ایک تو اس نے ہیومن نیچر پہ لکھا کہ سوشل اینیمل ہے اینڈ ہی کین ناٹ اسپینڈ اے سیولائزڈ لائف وداؤٹ دی فالوئنگ ادر تھنگ. اس کے بعد فلفل ہز بیسک نیڈس، ہی از ان نیڈ آف دی ادرس، ہی پریفرز ٹو لیو ٹوگیدر اینڈ سچ اے جوائنٹ لائف از کالڈ سوشل لائف. تو ایک تو اس میں ہیومن نیچر کے بارے میں لکھا ہوا ہے. ابن خلدون سیز فارمیشن آف سوسائٹی از ہائیلی ان نیڈ آف فلفلنگ اللہز آرڈر اینڈ کمانڈمنٹس. تو سوسائٹی اس لیے بنتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور آرڈرز کی تعمیل کر سکے. نیڈ آف ڈیفینس، اس کو دفاع کی ضرورت ہے. انسان سیکیورٹی چاہتا ہے کولیکٹیو وے میں، کولیکٹیو لائف میں اس کو جو ہے وہ ڈیفینس چاہیے، سیکیورٹی چاہیے. تو اس کے لیے سوشل نیڈ، اس کی یہ بھی ایک سوشل لائف کی نیڈ ہے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے. دین از جیوگرافیکل یونٹس. تو ابن خلدون کہتا ہے دیٹ ورلڈ از ڈیوائیڈیڈ انٹو ویریس جیوگرافیکل یونٹس. مختلف جغرافیائی یونٹ میں دنیا کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. جغرافیکل کنڈیشن آف دی یونٹ آر ڈفرینٹ فرام ون اینڈ ادر. ہر ایک یونٹ دوسرے یونٹ سے مختلف ہے، اور وہ یونٹ کا جو آپس میں ایک دوسرے سے کنڈیشنز مختلف ہیں، اس کی وجہ سے ہیومن سٹینڈرڈ آف لائف، رول، تھنکنگ اینڈ ٹریڈیشن ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتی ہیں. This is the reason why people of one geographical unit are different from the other unit in customs, tradition, needs, orientation, body, thinking and even in ideology. کیونکہ یہ کنڈیشنز ڈفرینٹ ہیں جغرافیکل، اس لیے ایک جغرافیکل یونٹ کے لوگ دوسرے جغرافیکل یونٹ سے مختلف ہیں. ان کے رسم و رواج مختلف ہیں، ٹریڈیشنز مختلف ہیں، ضروریات مختلف ہیں، اورینٹیشن مختلف ہے، ان کے اجسام مختلف ہیں، ان کے تھنکنگ پیٹرن مختلف ہیں، یہاں تک کہ ان کی آئیڈیالوجی بھی مختلف ہے. یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ان کی کنڈیشنز ایک دوسرے سے مختلف ہیں. لائف ان ایچ سٹی اور ولیج ہیز ڈفرینٹ ٹیمپرامنٹ، دیئرفور ہیومن سوسائٹیز are different in their nature and temperament, although some of the features of human societies are similar. تو ابن خلدون کہتا ہے کہ دنیا میں 7 جغرافیکل یونٹس ہیں جس کو ہم بر اعظم کا نام دیتے ہیں. تو ابن خلدون نے کہا کہ یہ 7 جغرافیکل یونٹس ہیں اور ان کے کلچر ڈفرینٹ ہیں، ٹریڈیشن ڈفرینٹ ہیں، ہیبٹ ڈفرینٹ ہیں، their climates are different, hence there is a variation in human life. تو ان کی چونکہ جغرافیائی کنڈیشنز مختلف ہیں اس لیے وہاں پہ ویریشن آف لائف ہے. اب وہ کہتا ہے کہ اکنامک کنڈیشنز بھی ہیں اسی طرح سوسائٹی میں. 3 سورسز ہیں اکنامک پروفیشن کے، ایک ایگریکلچر ہے، ایک ٹریڈ ہے اور ایک انڈسٹری ہے. اور اس کے بعد یہ ان تینوں کے پھر آگے جو ہے وہ ڈیٹیل میں بھی بات بتاتا ہے، لیکن وہ ڈیٹیل ایسی ہے کہ آپ کو میں سلائڈس دکھا دیتا ہوں، آپ اس کے سنیپس لے لیں، لیکن امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ ایک بار پڑھ لیں گے اس کو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. ریلیشن شپ آف اکانومی اینڈ پالیٹکس کے درمیان وہ کہتا ہے ایک ریلیشن شپ ہے. گورنمنٹ نے ٹیکس اکٹھے کرنے ہیں اور ٹیکس اکٹھے کر کے لوگوں کے اوپر خرچ کرنے ہیں اور اس میں جو ہے وہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں. تو ریلیشن شپ جو اکانومی کا پالیٹکس کا ہے کہ وہ اس حد تک ہے کہ حکمران لوگوں سے ٹیکس اکٹھے کریں اور ان کی ویلفیئر کے لیے اس کو یوٹیلائز کریں. ریلیجیس سوسائٹیز پلے اے ویری سگنیفیکنٹ رول ان دا ہیومن سوسائٹیز. Whenever a society deviates from the true spiritual path, God sent his prophets to keep them on the right path. کہتا ہے کہ جب لوگ اپنے اصل رستے سے بھٹک پڑتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کے لیے انبیاء اکرام کو بھیجتا ہے. Whenever human societies ignored moral aspect, God sent prophets for universal reforms. He gives the example of the Arabs and says that Islam played very pivotal role in their social, economic and political life. تو اس نے کہا کہ جب عرب جو ہے، خلدون کہتا ہے کہ جب عرب بہت زیادہ بھٹک گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسلام ان پہ بھیجا اور اس اسلام کی وجہ سے ان میں سوشل، اکنامک اور پولیٹیکل جو تھی وہ انہوں نے
پھر اس میدانوں میں ترقی کی۔ اب اس میں ابن خلدون جو ہے وہ سوشل لائف میں سٹیز کی بات بھی کر رہا ہے کہ سٹیز کیسے بنانے چاہیے، ان کا دفاع کیسے کرنا چاہیے، اور ان کو کس لوکیشن پہ بنانا چاہیے، کیسے بنانے چاہیے، افیکٹو اسٹیپ مسٹ بی ٹیکن ٹو پرووائڈ ہیلتھ فیسلٹی، تو یہ اس کی سوشل لائف کی بارے میں ہے۔ پراپر کنسٹرکشن آف سٹیز نیئر ریورز اینڈ سیز، اور اس کے بعد کلین واٹر ان دا سٹی ہونا چاہیے، ارینجمنٹ آف دی پروٹیکشن آف دی انڈیویجول ہونا چاہیے، اینڈ بیٹر اف دیر از اے فارسٹ نیئر دا سٹی۔ تو یہ بہت ساری سوشل لائف کی باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں۔ ایجوکیشن کے بارے میں ابن خلدون کہتا ہے گڈ سوشل لائف از ان نیڈ آف ایجوکیٹڈ پیپل۔ ہی اسٹریسز دی نیڈ آف ایجوکیشن اینڈ سیز دیٹ پیپل شوڈ بی گیون attention, people should give attention to get worldly and religious education۔ وہ ابن خلدون کہتا ہے کہ بلینڈ ہونا چاہیے کہ ریلیجن کی ایجوکیشن بھی ہو، اور جو دنیا میں آپ نے کام کرنے ہیں اس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کو ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے۔ تو یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے ابن خلدون کے اوپر بات کی اور اس کے ہم نے پولیٹیکل فلسفی دیکھی۔ امید ہے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو اس کو لائک ضرور کریں، فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر۔